Salam मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर सामिया सिद्दीक की रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने कहा कि मुझे मुकम्मल कर दो को मुकम्मल कर दो। आई मीन टू से नॉवल का नाम है मुझे मुकम्मल कर दो और ये तहरीर है सुंदस जबीन की। सो लेट्स स्टार्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जारी थी। रूम की खामोशी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने तोड़ा। रोमान लाशारी ने कदरे नापसंदीदा नज़रों से पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए खुलने वाले दरवाजे को देखा। आने वाला हसन अहमद था, उसका सबसे अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर। रोमान की पेशानी बेइख्तियार शिकन आलूद हो गई। उसे ये बेजा मदाखलत बेहद बुरी लगी थी। हसन के चेहरे पर इस्तराब था। उसने तेज कदमों से अपने और रोमान के दरमियान मौजूद फासला कम किया और उसके करीब आकर कदरे झुक गया। मीटिंग पोस्टपोन करो रोमान, इट्स अर्जेंट, उसने तेज लहजे में कहा। रोमान ने कदरे उलझकर सवालिया नजरों से उसे देखा। रीजन, उसने सर्द मोहरी से कहा। हसन ने मध्यम लहजे में कुछ कहा। रोमान के चेहरे का रंग तेजी से बदला था। उसके हाथ से पेंसिल मैकेनिकी अंदाज में छूट गई। हसन अब उसके लैपटॉप को बंद कर रहा था। रोमान तेजी से खड़ा हो गया। I am sorry, gentlemen. Meeting is postponed. I shall announce the next meeting. उसने मुतगय्यर तासुरात समेत कहा और तेज कदमों से बाहर की जानिब मुड़ गया। हसन उसका लैपटॉप उठाए उसके पीछे लपका था, लेकिन जब तक वो उसे रोमान के रूम में रख कर लौटा, रोमान पार्किंग से गाड़ी निकाल चुका था। वो तीर की मानंद पीछे भागा था, मगर जब तक वो गाड़ी के करीब पहुंचा, गाड़ी जन से निकली और पार्किंग लॉट का फर्श टायरों की चरचराहट से गूंज उठा। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे। उसने मगन से अंदाज में गुनगुनाते हुए बर्तनों की टोकरी उठाई और स्लैब पर रख दी। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर से शुरू हो चुकी थी। हाथ तेजी से बर्तनों को मतलूबा जगहों पे रखने में मगन थे जब अम्मा की पाटदार आवाज पे वो उछल ही तो पड़ी। बस कर मनहूस, बंद कर ले अपना बाजा, हर वक्त गाने बजाने की पड़ी रहती है तुझे। मुझे तो डर है किसी दिन लोग आकर मुझसे पूछने न लगे कि मैंने घर में मिरासन कब से रख ली। वो उसे लताड़ रही थीं। वो अनसुनी करते हुए अपने काम में मसरूफ रही। अलबत्ता बाजा वाकई बंद हो चुका था। वैसे आप कब आई? उसके इतने मासूम सवाल और गैर मुतल्लिक अंदाज ने उन्हें पतंगे लगा दिए। तुझे एतराज किस बात पे है, मेरे घर आने पर या इतनी जल्दी आने पर? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा। दोनों पर वो जोर से हंस पड़ी। अम्मा ने बेसाख्ता 2 थप्पड़ उसके शाने पे रसीद किए। बेहया, माँ से मजाक करती है। वो तैश में आ गई। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा छोड़ें इस बात को, आप तो इरम के ससुराल गई थी ना, क्या बात हुई? उसने संजीदगी से उनका ध्यान हटाया। वो थके हुए अंदाज में मूढ़े पर बैठ गई। कुछ नहीं, बनना क्या है? वो तारीख मांग रहे हैं, हक पे हैं वो भी, भला कब तक इंतजार करें? सालों साल होने को आई हैं मंगने हुए। आजकल कौन करता है इतना इंतजार? सोचा था जो जमा जुता है एक ही बार लगा दूंगी, तेरा भी साथ ही करूंगी। उनके लहजे में परेशानी और हसरत थी। वो ना चाहते हुए भी चोर सी हो गई। खैर, जो मेरे रब की रजा, हम तो उसी में राजी हैं। वो आ बढ़ते हुए बोली और घुटनों पे जोर देते हुए उठ गईं। वो खामोशी से बैठी रही। छोटे से बरामदे के आगे कच्चा सहन था जिसका फर्श तकरीबन उखड़ा हुआ था। 8 फुट की दीवार की जड़ में बनी क्यारियां 3-4 किस्मों के फूलों से भरी हुई थीं, जिनमें सबसे नुमाया सदाबहार और मोतिये के फूल थे। अलबत्ता कहीं कहीं सुर्ख गुलाब और गुले लाला भी झलक दिखला रहे थे। वो गुले लाला की आतिशी खूबसूरती पे निगाह जमाए अंदर उठते तूफानों से नबर्द आजमा रही थी। जब दरवाजा खोल कर इरम अंदर आई थी, सियाह चादर में उसकी चमकदार रंगत दहक रही थी। वो दरवाजा बंद करती उसकी सिमत बढ़ आई। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? उसने तशवीश से पूछा था।
اس نے اپنی پانیوں سے بھری نگاہیں اٹھا کر ارم کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی، پھر بے ساختہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ حرم، کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ وہ جھلا سی گئی تھی۔ حرم نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ دیں۔ کچھ نہیں، کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کیا بنایا ہے؟ ارم نے چادر اتار کر طے کرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ پلٹ کر الماری میں چادر رکھنے لگی، پھر بیڈ پہ بیٹھ کر جوتے کا اسٹرپ کھولا اور جوتے اتار کر سائڈ پر ڈال دیے۔ چند منٹ بعد وہ اس کے لیے چاول لے آئی۔ ارم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے بے صبری سے نوالا بناتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ہی ہیں، کچن میں۔ تم سناؤ، اسکول میں سب ٹھیک رہا؟ حرم نے اس کا دھیان بٹایا۔ ارم ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہاں بس کیا بتاؤں، اینول فنکشن آ رہا ہے، اسی سلسلے میں مصروف ہے سارا سٹاف۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر تو خون نچوڑ لیتا ہے سچ میں۔ اتنا کام کرواتے ہیں ہم سے اور پے کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ ارم نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اچھا کب ہے فنکشن؟ حرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، کون سا تمہیں ساتھ جانے کی توفیق ہوگی؟ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ٹرکھا دو گی جھوٹے وعدے پہ؟ ارم نے جتاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ حرم آہستگی سے مسکرا دی۔ ارے نہیں بھائی، اس بار پکا چلوں گی، اس نے یقین دلایا۔ پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اماں اندر آ گئی۔ انہوں نے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ آ گئی ارم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی اماں۔ اور اب مجھے بتائیں، اسے کیا کہا تھا آپ نے؟ جب میں آئی تو بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے۔ ارم نے فوراً حرم کی شکایت کی۔ اماں کے چہرے پہ بیچارگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ابھر آیا تھا۔ حرم، کیوں میری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں تجھے گھر بٹھا کر رکھتی؟ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اس سے سوال کیا تو وہ نظر چرا گئی۔ مجھے شادی کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے اماں، اس نے چٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میری وجہ سے ارم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میری قسمت میں جب شادی کا ہونا لکھا ہوگا ہو جائے گی۔ وہ اس بار نسبتاً دھیمے پن سے بولی تھی۔ اس کی آواز کی محرومی اس کے اپنے اندرونی احساسات کے بجائے اس معاشرے کی دین تھی۔ ارم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اپنی فراغ دلی اپنے پاس رکھو تم۔ وہ بھڑکی تھی، پھر اماں کی طرف رخ پھیر لیا۔ اماں، اور آپ بتائیں بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، تیرے سسرال گئی تھی، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی، انہوں نے بتایا۔ آپ انہیں انتظار کرنے کا کہیں، جب تک حرم کا کہیں رشتہ طے نہیں ہو جاتا وہ اس بارے میں بات مت کریں۔ ارم کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اماں نے سر پیٹ لیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم دونوں، خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب کر کے چھوڑو گی۔ وہ گھٹنوں پہ زور دیتی اٹھ گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں وہ دونوں بے بسی سے بیٹھی ایک دوسرے سے نظر چرا رہی تھی۔ رستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اسٹیئرنگ کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا۔ بے دردی سے ہونٹ چباتے اس کی آنکھیں ونڈ سکرین پر مرکوز تھیں اور ذہن بالکل بلینک، اور اس دہلا دینے والی خاموشی میں اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا، سارا۔ اس نے گاڑی کو فیروز پور روڈ کی طرف موڑا تو ٹریفک جام تھا۔ 10 منٹ انتظار کے بعد اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی اور دماغ کی رگیں جیسے پھٹ جانے کو تھیں۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا تو اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ سگنل توڑنا ناممکن ہی تھا، ورنہ اس سخت پریشانی کے عالم میں وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی توڑنے پر خود کو آمادہ کر چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے گھڑی کی سرکتی سوئیوں کو دیکھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ رنگ ٹیون کی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ شیزا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً پک کی۔ ہاں شیزا بولو، وہ عجلت بھری بے قراری سے بولا۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ آگے چلتی ٹریفک جوں کی رفتار سے ریگنے لگی۔ رومان بھائی کہاں ہیں؟ پلیز فوراً آئیں، سارا کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ اس کی پریشانی سے بھری آواز ابھری اور رومان کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔
I'm just coming, शीज़ा। उसने सेल फोन डैश बोर्ड पर फेंकते हुए गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी। 15 मिनट बाद वो फिरोजपुर रोड पर वाक़या एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने था। उसने तेजी से गाड़ी पार्क की और गायनी वार्ड की तरफ लपका था। डैशबोर्ड पर पड़ा फोन एक बार फिर बज रहा था। चमकदार हिंसों के साथ हसन का लिंक के अल्फाज चकमगा रहे थे। शीज़ा उसे जल्द ही मिल गई। वो जैसे उड़ता हुआ उस तक पहुंचा था। वो भी उसे देखते ही उसकी जानिब लपकी और उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रोमान का रंग लम्हों में जर्द पड़ा था। शीज़ा, क्या बात है? सब ठीक है ना? उसने वहशत से उसे झंझोर डाला था। सारा ठीक नहीं है भाई, वो ठीक नहीं है। वो रोते हुए यही गर्दान करती गई। रोमान ने पेशानी मसली और एक तवील सांस लेकर उसे देखा। फहद कहाँ है? वो यहीं थे, किसी डॉक्टर से बात करने गए हैं वो आ गए। शीज़ा ने बात करते करते यकदम उसके पीछे देखकर कहा। रोमान पलटा तो फहद को अपने पीछे पाया। फहद बिलाल एक 26-27 साला जवान मर्द था जिसके रोशन पेशानी और बेहद घने भूरे बाल उसकी शख्सियत के चाम में नहायत अहम किरदार अदा कर रहे थे। उस रोशन आंखें इस पल कदरे बुझी बुझी सी लग रही थीं। भाई आप आ गए? फहद ने बेसाख्ता कहा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं फहद? वो बेचैनी से पूछने लगा। फहद ने बेइख्तियार नजर चुराई थी। वो कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फहद ने उम्मीद दिलानी चाहिए थी। रोमान ने शिद्दत से उसकी बात कतई की थी। मुझे सच बताओ। भाई, डॉक्टर्स ने कहा है कुछ भी हो सकता है, फहद ने धीमे अंदाज में कहा था। रोमान ने लब भींचते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश की, मगर उसकी टांगों ने यकदम उसका बोझ संभालने से इनकार कर दिया। वो बेंच पर गिर सा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। हरम खामोशी से मामूल के काम निपटा रही थी। छोटे से घर में छाई खामोशी में आज उसकी कोई गुनगुनाहट नहीं गूंजी थी। सुबह ही तो खाला जमीला आई थी, जले दिल के भपूले फोड़ती, रिश्तों की कमी का रोना रोती। वो किस तरह उसके दिल को कुचूके लगा रही थी। शायद वो लाइल्म ही थी, वरना हरम का जब्त से फीका पड़ता चेहरा और आंसू जब्त करने की कोशिश में निढाल पलकें उन्हें शायद खामोश होने पे आमादा कर ही देती। पता नहीं क्या मिला था हर दूसरे शख्स को जिसे बस इसी की फिक्र हो। ऐसा नहीं था कि अम्मा ने कोशिश नहीं की थी, मगर फी जमाना बढ़ती हुई डिमांड्स पर शायद वो पूरा नहीं उतर पाती थी। जब भी हर बार उसकी बर्दाश्त आजमाई जाती। ताबीर से महरूम मेरे ख्वाब बहुत हैं, छोटी सी कहानी है पर बाब बहुत हैं। हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। दोपहर के वक्त इरम आई तो खासी पुरजोश थी। उसका फंक्शन 2 दिन बाद था और उसने हरम से पक्का वादा लिया हुआ था जाने का। वो पालक के पत्ते चुनती हरम से ढेरों ढेर बातें किए जा रही थी, ये ध्यान किए बिना कि वो बस हूँ हाँ में सर हिलाए जा रही थी। मिस फरत है ना, वो ही प्यारी सी। वो कह रही थी कि वो तो साड़ी बांध कर आएंगी। मैंने कहा जरूर, आप पे बहुत जचेगी। इरम ने उसके झुके सर को देखा तो जोर से उसका शाना हिलाया। मैं तुमसे मुखातिब हूँ हरम बीबी, वो जल के बोली थी। हरम बेदिली से मुस्कुराती। सुन रही हूँ। अच्छा, क्या कह रही थी मैं? इरम ने उसे फौरन इम्तिहान में डाला। यही कि तुम साड़ी बांधोगी, वो आहिस्तगी से बोली। इरम ने सर पीट लिया। ये मैं कह रही थी? ये बात सुन रही हो तुम मेरी? मरो तुम, वो तन फन करती उठी, मगर हरम ने फौरन हाथ पकड़कर बिठा लिया। अच्छा छोड़ो, तुम इधर बैठो और मुझे बताओ तुम्हारे सफीर साहब का क्या हाल है? हरम ने उससे उसके मंगेतर का पूछा और हस्बे तवक्को इरम सब कुछ भूल कर दोबारा बैठ गई। ये तो ऐसा मौजू था जिस पर वो बिला थकान घंटा बोल सकती थी। हाँ, आया था फोन उसका, मरा जा रहा है शादी के लिए। मैंने भी कहा जब तक मेरी बहन की कम अज कम कहीं मंगनी नहीं हो जाती भूल जाओ शादी को। चिल्ला ही तो पड़ा था आगे से, कहता है मैं मर जाऊंगा इरम, वो हंसते हुए बता रही थी। हरम ने बेसाख्ता उसकी मुस्कुराहट के दायमी होने की दुआ मांगी। मैंने कहा मजनू साहब, आजकल के फास्ट दौर में कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम मरने की बजाय अच्छा सा प्रपोजल देखो मेरी बहन के लिए। इरम ने जोश से उसे बताया। ऐसे अच्छा नहीं लगता इरम, क्या सोचेगा भला वो?
हरम ने कदरे खुबकी से कहा, रहने दो, क्यों अच्छा नहीं लगता? सब कुछ तो जानते हैं हम एक दूसरे के घर के मुतल्लिक। इरम ने जैसे कान से मक्खी उड़ाई। वैसे नाक से मक्खी उड़ाना सुना है, यहाँ कहाँ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा बाबा, जैसे तुम खुश, आओ किचन में चलते हैं, चाय का मूड है? हरम ने सब्जी की टोकरी उठाते हुए पूछा। बिल्कुल है मेरी प्यारी बहन, चलो। इरम खुशी खुशी उठ गई। पूरी कायनात जैसे स्याही ओढ़ चुकी थी और वो सफ़ेद एम्बुलेंस एक रोशन नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर गई थी। आधी रात बीत चुकी थी। लाहौर की सड़कों की रौनक बतदरीज मद्धम पड़ने लगी थी और इस मद्धम सी रोशनी में वो सफ़ेद एम्बुलेंस तेज़ी से सड़कें रौंदती मॉडल टाउन की तरफ उड़ी चली जा रही थी। एम्बुलेंस के ताकुब में एक गाड़ी भी उसी रफ्तार से भागी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर फहद था, उसके साथ रोमान था और पिछली सीट पर गम से निढाल और नम आंखें लिए शिजा थी, जिसकी गोद में नो मौलूद नन्ही सी गुलाबी गालों और बंद मुट्ठियों वाली बच्ची थी। शिजा ने थकन से चूर नजरें उठाकर भाई की शक्ल देखी, जो सारी कायनात से बेखबर साकित बैठा था। नजरें सामने विंड स्क्रीन पर बराजमान थीं, जिसके पार नजर आती एम्बुलेंस इस दुनिया की सबसे तल्ख सच्चाई अपने अंदर समेटते हुए जा रही थी। रोमान को एम्बुलेंस का हूटर सूर इसराफील से मुशाबे लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे सदियों की बर्फ जम गई थी। गाड़ियां सफेद गेट के सामने रुक गईं। एम्बुलेंस में से सारा की मैयत निकाल कर कोठी के बड़े से लॉन में रख दी गई, जहां पहले से बहुत से दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और सारा के वालिदैन मौजूद थे। वो सब वहां थे, मगर रोमान को न जाने क्यों सब बहुत अजनबी से चेहरे नजर आ रहे थे। पता नहीं कौन कौन उससे गले मिल रहा था, उसे दिलासे दे रहा था, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिजा जैसे उसकी हालत पे तरस खाकर उसे सबके बीच में से निकाल कर ले गई थी। वो साकित नजरों से इस सारे अमल को देखता रहा। सारा की मैयत को कंधा देते वक्त उसके कंधे जैसे टूट रहे थे। उसे लाहत में उतारते वक्त उसका हाथ सारा के बेजान हाथ से छू गया। उसके बेजान वजूद में जैसे करंट सा दौड़ गया था। खुश्क सहरा आंखें पल भर में आंसुओं से भर गई थीं। वो पागलों की तरह बुलंद आवाज में रोने लगा। फहद को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा नोच लिया हो। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा था। रोमान भाई, प्लीज अपने आप को संभालें, प्लीज खुदा के लिए। फहद ने उसे जबरदस्ती खींच खांच कर पीछे हटाया। कब्रिस्तान वापसी के रास्ते उसकी आंखों ने बेआवाज आंसू बहाए थे। घर आते ही वो कमरे में बंद हो गया। शिजा ने भी जोर नहीं दिया था। वो अपने भाई को जानती थी। वो अपने दुखों का इश्तिहार नहीं लगाता था। वो खामोशी से मातम करता था। वो उसे इसीलिए कमरे में जाने से नहीं रोक सकी थी। वो नन्ही गुड़िया को गोद में लिए बेबसी से फहद को देखती रही, जिसने उसे हाथ दबाकर खामोश रहने का इशारा किया था। रोमान ने तो अपनी बेटी को भी बस एक नजर ही देखा था। वो रोमान और सारा के मिले जुले नकूश लिए हुए थी। रंगत बेहद सफेद और बाल सुनहरे। वो बिल्कुल फॉरनर लगती थी। शिजा बेसाख्ता झुककर उसे चूमने लगी और दिल से रब से भाई के लिए सब्र की दुआ मांगी थी। रोमान और सारा की लव मैरिज थी। वो यूनिवर्सिटी में मिले थे, अगरचा तब रोमान यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था। शादी का फैसला दोनों तरफ से एक मुकम्मल सोच समझकर और तहम्मुल से किया गया फैसला था। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मिसाली मोहब्बत थी। फिर न जाने क्या हुआ था। उसने जाने का इज़्न क्यों मांग लिया था। इरम के ससुराल वालों को शादी की तारीख दे दी गई थी। अम्मा ने छोटी मोटी तैयारी तो कर रखी थी, मगर अब तो जैसे वक्त को पर ही लग गए थे। वो इरम के साथ अक्सर बाजार में पाई जाती और बाकी रह गई हरम, तो वो बहुत खुश थी। आखिरकार इरम की शादी उसकी वजह से किसी मसले का शिकार हुए बगैर खुश असलूबी से तय पा गई थी। इन्हीं दिनों बहुत अजीब बात हुई थी। अम्मा और इरम हस्बे मामूल बाजार गई थीं। आज उसे अपना शादी का जोड़ा लेना था। हरम को किसी तौर भी उसके जल्द लौट आने की तवक्को नहीं थी। जब भी वो तसल्ली से घर के काम निपटा कर नहाने घुस गई। नहा कर आने के बाद उसने बाल सुलझाए और चाय का कप थाम कर बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पे बैठ गई। चाय पीते हुए उसे इरम के स्कूल का एनुअल फंक्शन याद आ गया। हरम भी उसके साथ गई थी। इरम ने जबरदस्ती उसे तैयार किया था।
اور ہلکے پھلکے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھولے حرم اپنی فطری سادگی کے باعث بے ساختہ مس فرحت کی نظروں میں آ گئی تھی۔ باقی کا فنکشن وہ اس کے ساتھ ہی رہی تھیں۔ ان کا تعلق اچھی خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھیں۔ حرم کافی دیر ان کو سوچتی رہی۔ وہ نہ صرف مزاج کی بہت اچھی تھی بلکہ بہت پیاری بھی تھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ بجا۔ حرم نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور حیرانگی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ شاید اماں اور ارم ہوں، مگر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ آنے والے مہمان اس کی زندگی میں کیسا انقلاب لے آئیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی 2 خواتین نے اسے حیران کر دیا۔ وہی پیاری سی مس فرحت اس کے سامنے تھی اور ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ پیاری ایک ینگ سی خاتون تھی۔ خاتون کہنا تو شاید زیادتی ہی ہو، وہ لڑکی ہی لگتی تھی۔ آپ؟ حرم نے حیران ہو کر کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ دونوں خواتین اندر آ گئیں۔ کیسی ہو حرم؟ فرحت نے اس سے گلے ملتے ہوئے گرم جوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ میری دوست شیزا ہیں۔ ارم کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مارکیٹ گئی ہے اماں کے ساتھ۔ آئیں، آپ اندر تو آئیں۔ وہ انہیں لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ آپ بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو۔ یہ بتاؤ ارم کب تک آئے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، دیر بھی ہو سکتی ہے، اس نے سادگی سے بتایا۔ اچھا، فون ہے اس کے پاس؟ انہوں نے پوچھا۔ حرم نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا، میں اسے کال کر لیتی ہوں۔ وہ بیگ میں سے سیل فون نکال کر باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ اور کیا کرتی ہو حرم؟ خوبصورت سی لڑکی جو اب تک خاموش تھی پہلی بار بولی۔ بلا شبہ اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ کچھ بھی نہیں، گھر میں ہوتی ہوں۔ حرم نے پیشانی پہ آئے بال کان کے پیچھے اٹسے تھے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا۔ شیزا بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارے نہیں بھائی، میں پڑھ چکی ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اس نے بتایا۔ حرم کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ لگتا نہیں ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ 6 ماہ ہی ہوئے ہیں ابھی، شیزا نے کہا۔ اوہ، تبھی؟ حرم نے سر ہلایا۔ اسی وقت فرحت بھی اندر آ گئی۔ آ رہی ہیں، میں نے کہا جتنی جلدی ہو پہنچو تم، انہوں نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے، آپ پلیز بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں۔ حرم کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ کہو شیزا۔ فرحت نے دانت لینے والے انداز میں شیزا کو دیکھا۔ لڑکی تو اچھی ہے اور نرم مزاج بھی۔ شیزا نے تعریف کی۔ بس ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گی، فرحت نے حتمی انداز میں کہا۔ شیزا نے سر ہلا کے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گو کہ سامان زیادہ بیش قیمت نہیں تھا، مگر ہر چیز سے سلیقہ ٹپک رہا تھا اور ستھرائی بھی مثالی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حرم چائے لے کر آ گئی۔ ارے، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں پیو گی؟ فرحت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی پی ہے، اس نے مسکرا کر بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھیں کہ ارم اور اماں آ گئیں۔ ملنے ملانے کے بعد ارم تو وہیں جم گئی۔ اماں دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی لینے چل دیں تو حرم سب شاپنگ بیگز اٹھا کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اماں واپس لوٹی تو حرم سب چیزیں اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حرم کھانا بنا کر واپس لوٹی تو ارم اور اماں کو پریشان اور شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر چونک گئی۔ کیا بات ہے ارم؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس نے سر جھٹک کر چہرے کے تاثرات بدلے۔ نہیں، کوئی بات تو ہے، اماں آپ بتائیں۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے، اماں پلیز اسے بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ارم نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ حرم نے اسے گھورا۔ وہ پیر پٹک کر باہر کی سمت نکل گئی۔ اماں نے بھی خاموشی اوڑھ رکھی تھی۔ حرم نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا، مگر رات کو جب سفیر کا فون آیا اور ارم مسکراتے چہرے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تو وہ اماں کے پاس آ بیٹھی۔ اماں، میں آپ کو صبح سے پریشان اور الجھا ہوا سا دیکھ رہی ہوں، پلیز بتائیں نا کیا بات ہے؟ بات ہی ایسی ہے میری بچی، انہوں نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب خیر ہے، وہ جو آج بچی آئی تھی فرحت کے ساتھ۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے، انہوں نے بڑے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ لڑکا اکلوتا ہے، پڑھا لکھا ہے اور خاندان بھی اچھا خاصا امیر ہے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئی تھیں؟ اپنے جیسے امیروں میں ہی کر لیتے، حرم نے تلخی سے کہا۔ ہاں کر تو لیں، مگر ایک خرابی ہے، بلکہ خرابی کیا، میں تو اسے قسمت کا کھیل ہی کہوں گی۔
वो अफसुर्दा सी सांस भर के बोली। क्या खराबी है? उसने कदरे बेताबी से पूछा। लड़का पहले से शादीशुदा है, उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा। हरम के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तो दूसरी शादी क्यों कर रहा है? वो हैरान थी। पहली बीवी की वफात हो गई है, बच्ची है छोटी सी मगर सिर्फ चंद दिनों की। ओह, तो बेटे के लिए कर रहा है शादी? वो तंजिया मुस्कुराई। नहीं हरम, मुझे शिजा ने खुद बताया था कि उसका भाई शादी के लिए नहीं मानता। बच्ची का क्या है, पल ही जाएगी गवर्नेंस के हाथों, मगर शिजा चाहती है कि कोई ऐसी हो जो बच्ची को अपनी बेटी समझ कर पाले। वो उससे आया के हवाले नहीं करना चाहती। जहां तक अपनी क्लास अपने तबके में शादी की बात है तो तुम्हें भी पता ही होगा, अमीर लड़कियां इन झंझटों में नहीं पड़ना पसंद करती। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बात मुकम्मल की। और ये खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐप नहीं है, उन्होंने धीमे से कहा। तो आप क्या चाहती हैं? हरम ने बड़े हौसले से कहा। शिजा तो कह रही थी अगर आप राजी हैं तो इरम के साथ ही सादगी से निकाह कर लेंगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। फरहत भी बड़ी वकालत कर रही थी, कह रही थी कि आंटी इसमें कोई ऐप नहीं है, माशाल्लाह पूरे हाथ पैर का जवान जहान मर्द है। मुझसे इरम ने कहा था कि हरम के लिए अगर कोई रिश्ता हो तो जरूर बताओ मुझे। हरम बिल्कुल बहनों की तरह अजीज है, मुझे लगा कि ये उसकी खुशकिस्मती होगी अगर वो शिजा की भाभी बन जाए। वो तो गारंटी भी दे रही थी कि सब कुछ हमारी मर्जी का होगा, उनकी कोई डिमांड नहीं होगी। वो कह रही थी और हरम के जहन में दो लफ्ज ही गूंज रहे थे, सादगी से निकाह और नो डिमांड्स। आप जो चाहती हैं वही होगा अम्मा, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। हरम ने उनकी गोद में चेहरा छुपा लिया। उन्होंने बेसाख्ता उसके सर पे बोसा दिया। उनकी साबिर बेटी की आजमाइश खत्म होने को थी, मगर कौन जानता है आजमाइश खत्म होने को थी या शुरू। रब के राज उसकी रजा के बगैर कौन जा सकता है। आपको लगता है कहानी बड़ी टिपिकल सी है, मुझे भी यही लगा था, मगर हमेशा वैसे नहीं होता जैसे हमारे अंदाजे होते हैं। मेरी तरह आपको भी लगा होगा कि अब दोनों की शादी हो जाएगी। हीरो साहब थोड़े से अकड़ू होंगे, मगर जब वो हीरोइन साहिबा की बेलौस खिदमत और सब्र देखेंगे तो दिल नरम पड़ जाएगा और यूं कारीन एक और हैप्पी एंडिंग से महसूस होंगे। ये सब हमारे अंदाजे हैं, और मैंने कहा ना कि अंदाजा हर बार अच्छा रिजल्ट दे, जरूरी नहीं। ये कहानी किस तरह मुख्तलिफ साबित हुई मेरे लिए और आपके लिए, आइए देखते हैं। चलते हैं रोमान और हरम के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है शिजा, मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी। वो तो शादी का मौजू सुनते ही हत्ते से उखड़ गया था। ओह भाई, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। वो झुल्ला कर उलट पड़ी थी। मुझे तुम्हारी बेवकूफाना बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मजीद खफा हुआ। शीजा ने बेबसी से फहद को देखा और उसके पहलू से उठकर रोमान के पास जाकर बैठ गई। शादी तो आपको करनी ही है ना, आज नहीं तो कल। तुमसे किसने कहा कि मुझे शादी करनी है? वो उल्टा उस पर चढ़ दौड़ा। अब की बार फहद बीच में कूद पड़ा था। भाईजान प्लीज, क्या आपको वैरान जिंदगी गुजारनी है? नहीं ना, तो फिर क्या हर्ज है शिजा की बात मानने में? उसने तहम्मुल से कहा। नहीं फहद प्लीज, मैं अभी जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं किसी नए रिश्ते को बनाने के लिए। वो सख्त अपसेट नजर आ रहा था। मुझे पता है आप तैयार नहीं हैं, मगर यही वक्त सही फैसला लेने का है। अगर आप इसी टेंशन में रहेंगे तो आप तो पागल हो जाएंगे। और लाइबा का कुछ सोचा है आपने? फहद ने संजीदगी से कहा। रोमान ने सख्ती से लब भींच लिए थे। अभी सारा को गए दिन ही कितने हुए हैं, वो अजियत से बोला था। तो आप कोई खुदा ना ख्वास्ता बेवा तो नहीं है जिसके लिए इद्दत पूरी करना लाजिम हो? शिजा हंस आदत बिना सोचे समझे झट से बोली। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी फहद को हंसी आ गई। रोमान भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, क्या आप लाइबा को भी अपनी जैसी जिंदगी देना चाहते हैं? फहद के सवाल ने रोमान को सोचों और यादों की वादी में धकेल दिया था। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो आने वाली लड़की उसे मां बन के पालेगी? उसने जरा की। अच्छा सवाल है। इसका जवाब यह है कि बच्चों के झंझट में ना पड़ने के चौंचले अपर क्लास की लड़कियों में होते हैं, मिडिल क्लास की लड़कियों में नहीं। वो लड़कियां आम तौर पर समझौता करना जानती हैं। ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं हुआ, उसने रद्द किया।
بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے, یہ کوئی کرائٹیریا واقعی نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا. آپ ہاں کر دیں. شیزا کا لہجہ حتمی تھا, وہ بے بس سا ہاں میں سر ہلا گیا تھا, مگر وہ اندرونی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ حسان کو بتائے بغیر وہ رہ نہ سکا. حسان اس کا بہترین دوست تھا اور اس سے کبھی اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا. دیکھ رومان, پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مجھے یہ بتاؤ, اس لڑکی کا حدود اربا کیا ہے؟ شیزا بتا رہی تھی کہ گریجویٹ ہے اور بہت نرم مزاج کی سلجھی ہوئی ہے. یہ تو ٹھیک علامات ہے, مگر تم آخر کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو؟ وہ الجھ گیا تھا. بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک بہت عام سی حقیقت بتاؤں, بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ. یہ جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا, مرتی ہیں دولت کے پیچھے. امیروں پہ ان کی رال بڑی جلدی ٹپک پڑتی ہے, اور تو خیر سے ہینڈسم پلس امیر ہے, تو تجھے دیکھ کر تو اس کے حواس ہی جواب دے جائیں گے. مگر آج تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں, تو اسے اس کی اوقات میں رکھنا. کیا مطلب؟ رومان کی پیشانی پہ شکن آ گئے. مطلب دیکھ نا, وہ چاہے گی تو اس پر بے تحاشا پیسہ لٹائے. آفٹر آل وہ تیری نئی نویلی بیوی ہوگی, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اس کی پہلی شادی ہی ہے, دوسری تو تیری ہوگی نا. مجھے تمہاری فلسفی بڑی عجیب لگ رہی ہے حسان, اور سوری ٹو سے, مگر اس وقت تم بڑے مین لگ رہے ہو. وہ صاف کوئی سے بولا. حسان برا ماننے کی بجائے ہنس دیا. تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں یار, یہ لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. کوئی تو وجہ ہے جو وہ تجھ سے شادی پہ تیار ہے. دیکھ, تیری دوسری شادی ہے, اور تو ایک بچی کا باپ بھی ہے. تجھے کیا لگتا ہے, کیا ریزن ہے؟ آف کورس پیسہ میری جان, پیسہ. حسان طنزیہ مسکرایا. رومان نے بے یقینی سے اسے دیکھا. کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے, خاص طور پر ان لوور ایجز کے لیے. حسان نے لاپرواہی سے شانے چٹکے. رومان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. ارم نے جب سے حرم کی ہاں کے بارے میں سنا تھا, وہ اس سے سخت خفا تھی, اور صبح سے تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی. حرم نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی, شاید اسی لیے ارم اتنی سختی سے ناراض نظر آتی تھی. سارا دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد وہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو حرم سے رہا نہیں گیا. تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا. مجھے سمجھ آ رہی ہے ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہو. نہیں, تمہیں سمجھ ہی تو نہیں آ رہی. کیونکہ تم نے ہاں, آخر کمی کیا ہے تم میں؟ تم اس شخص کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی تھی. حرم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی تھی. وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھی ارم کے اس قسم کے سوالوں کے لیے. پہلی بیوی بنانے پہ کوئی تیار نہیں, میں نے سوچا دوسری ہی بن جاؤں. حرم نے صفاقی سے جیسے اپنے ہی دکھ ادھیڑے تھے. یہ تم کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئیں. تو اور کیا کہوں, اماں بتا رہی تھی لڑکا اچھا خاصا خوبصورت ہے, امیر تو وہ ہیں ہی, تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی. تم اتنی مادیت پرست کب سے ہو گئی ہو؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا تھا. اوہو ارم, اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی. وہ ایک بچی کا باپ ہے. ارم نے قدرے بلند آواز میں اسے یاد دلایا. پتا ہے مجھے. اس کا اطمینان برقرار تھا. آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک سے اتنا شوق کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ جھلا گئی تھی تمہاری شادی دیکھ کر, اس نے سکون سے کہا. اوہ, تو یہ بات ہے. تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس بار کھوج لگاتا ہوا تھا. ہاں, میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں. میں تھک چکی ہوں ریجیکٹ ہو کر. میں اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے, اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے. حرم کا لہجہ اور آواز بھیگ گئی تھی. ارم بے ساختہ اس سے لپٹ گئی. دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں. آؤ چانس لیتے ہیں درد کے ترازو پر. کس کا غم کہاں تک ہے, شدتیں کہاں تک ہیں. کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے, آج کل محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں.
ایک شام آ جاؤ، کھل کے حال دل کہہ لیں، کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں۔ دونوں شادیاں بہت خوش اسلوبی سے ہو گئی تھیں۔ اماں بہت خوش تھیں۔ ارم سفیر کے سنگ رخصت ہوئی اور حرم رومان کے ساتھ اس کے بڑے سے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ شیزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تو تھی مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا، حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ ایک دراز قامت شخص دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو بھی حرم کی نگاہ اسی پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک مجسمے کی طرح یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید چمکدار بھوری آنکھیں اور سیدھے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا تھا، وجیح و شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پہ یقین آنے لگا تھا، بلکہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اسے اعتراف تھا کہ اس نے شاید ہی کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ حرم، اس کی بھاری اور گمبھیر آواز ابری تھی۔ حرم کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر تحکمانہ تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دی تھی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے ارم کی کتنی ہی بے ساختہ شوخیاں اور معنی خیز شرارتیں یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اندر اٹھتے شور کو دبایا اور دوپٹے پر لگی پینیں اتاری۔ اب وہ دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلا چکی تھی۔ کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیورات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی۔ بالوں کو تولیے میں سمیٹے لائٹ پنک کلر کے شلوار سوٹ میں وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اس نے بال سلجھائے۔ وہ خود پر رومان کی جمی نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، بالکل نارمل سا انداز، جیسے ہم کسی کو معمول کے منظر پر نگاہ دوڑائیں اور کچھ بھی نیا نہ پا کر نگاہ ہٹا لی جائے۔ اب وہ شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حرم اس کے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی تھی مگر اسے بس رومان کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ حرم کو یکلخت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر قبول صورت ضرور تھی۔ مگر اس پل اسے لگ رہا تھا وہ رومان لاشاری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ناقابل قبول تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ وہاں سے بھاگ سکتی۔ یکدم بڑی سی سلائڈنگ ونڈو پر ٹپ ٹپ بوندیں برسی تھیں اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی کیا نعمت ہے رب کی۔ بارش کوئی سی بھی ہو ہمیشہ دھرتی کی ضرورت ہی ہوتی ہے، مگر کیا فرق ہوتا ہے بارش میں بھی۔ باہر برسنے والی بارش بہت پرجوش تھی، ٹھنڈی، اور اندر برسنے والی بارش بہت مدھم تھی، آہستہ اور دہکتی ہوئی آگ کی مانند۔ اس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی تھی، رات بیت گئی اور دن نکل آیا، چمکدار اور سنہرا دن جس نے رات کی تاریکی کو نگل لیا تھا۔ اور اس سنہرے دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو یکلخت دیکھتے ہوئے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو دیکھا جسے دیکھ کر اسے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا تھا، برتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے برتا جا چکا تھا، برتے ہوئے جذبات، برتے ہوئے احساسات، معمول کا سا انداز، سرد مہری کی انتہا تھی یا کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ان سب پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ، احساس کمتری کا تھا، اور اس احساس نے جیسے اسے اندر تک تھکا ڈالا تھا۔ ابھی تو سفر کا آغاز تھا مگر ابھی سے ہی وہ نڈھال ہو کر گر پڑی تھی۔
کہا جاتا ہے مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت صحیح بھی تھی تو کم از کم رومان لاشاری کے لیے نہیں۔ ناشتے کی میز پر شیزا اور فہد بھی موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد سے شیزا یہیں تھی اور وہ ہی ننھی لائبہ کو سنبھال رہی تھی۔ گڈ مارننگ حرم، شیزا نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ صبح بخیر، وہ ہلکے سے مسکرائی اور رومان کو فہد کے ساتھ آتا دیکھ کر آنچل سر پر ڈالنے لگ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان دو بھوری آنکھوں میں کیسی حیرت اتر آئی تھی۔ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے حرم؟ شیزا شرارت سے مسکرائی تھی۔ جواباً وہ آہستہ سے سر جھکا گئی۔ اس کی اس شرمیلی ادا پہ سب حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ شیزا بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ رومان بھائی، آپ کو حرم کیسی لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا، اب کہ وہ رومان کے سر ہوئی تھی۔ رومان نے ایک سپاٹ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پہ ڈالی، جو تاؤس شلوار کرتے میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شیزا، ناشتہ شروع کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ حرم کے اندر تک اس کی سرد مہری اتر گئی تھی۔ ایک زہریلی سوئی ٹک سے اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور اس نے صبر اور برداشت کا پہلا سبق پڑھ لیا تھا۔ لائبہ سے اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شیزا بہت مان اور پیار سے سارا گھر اور لائبہ اس کے سپرد کر کے اپنے گھر جا چکی تھی، اور حرم تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی، اور حرم نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے بے ساختہ اور بے اختیار اتنا چوما کہ وہ کسمسانے لگی۔ جوش و خوشی کے ملے جلے احساس سے اس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے شیزا آپی، وہ مسکرائی تھی۔ شیزا جو اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران سی تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہی بیٹی ہے حرم۔ اس نے حرم کو کتنا مان دیا تھا۔ جی میری بیٹی۔ حرم نے لائبہ کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ شیزا نے داد لینے والے انداز میں رومان کو دیکھا تھا، جو خود بھی حیرت کی زد پہ تھا۔ اوکے جانی، میں چلوں؟ شیزا اس سے الوداعی ملاقات کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رومان بھی سجا سجایا گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہ بوکھلائی سی پھرنے لگی۔ اس نے سارا گھر دیکھ ڈالا، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھر کہ وہ دنگ سی رہ گئی تھی۔ حیرت اسے اس بات کی تھی کہ کیا اتنے بڑے گھر میں وہ تنہا رہے گی۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھی تھی جب زینت اس کے پاس آ گئی۔ زینت اس گھر کی واحد ملازمہ تھی جس کے ذمے تقریباً سبھی کام تھے۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ بی بی، کھانا تیار ہے، لگاؤں؟ نہیں، آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگا دیجیے گا۔ ان کا آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی کیجیے۔ جی، وہ کچھ بھی اور کہے بغیر اٹھ گئی۔ محرومیاں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بعض انسان ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں اپنا نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض انہیں برداشت ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ محرومیاں حرم اور رومان کی زندگی میں بھی تھیں۔ حرم، کتنی بہت ساری محرومیاں تھیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں۔ سب سے پہلے باپ کی محرومی، محض 17 سال کی عمر میں یتیم ہونا۔ کسی کی اس سے بڑی محرومی ہے؟ ذرا ہوش سنبھلا تو ارد گرد موجود نظروں نے احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ خوبصورتی سے محروم تھی۔ وہ خوبصورتی، وہ کسی بھی لڑکی کا سب سے ضروری جز جس کو سمجھا جاتا ہے۔ شاید سمجھا نہیں جاتا، بلکہ یہ تو معاشرے کا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے۔ سونے پہ سہاگا اس کے متضاد ارم بہت خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور خوب چمکدار آنکھیں لیے وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حرم کے لیے آنے والا ہر پروپوزل خود بخود ارم کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس کمی نے اس کے اندر احساس کمتری بیدار کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارم سے جالس تھی، مگر ارد گرد احساس دلانے والے اتنے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ گندمی رنگت، عام سی کالی آنکھیں، چھوٹا سا ناک اور قدرے ابھرے ہوئے
اور نہ بھی ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں مگر پرکشش ضرور تھی، اور اس کشش میں بہت ہاتھ اس کے سیاہ اور بھورے کرلی بالوں کا بھی تھا جو سر سے بالکل سیدھے تھے مگر کندھوں تک جاتے جاتے گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی تھی کہ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جو کسی کو متوجہ کرنے کا باعث بنتا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر کسی سے کٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، بے رنگ، بے مقصد، یا شاید اسے لگتا، کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ زندگی میں شاید اسی انتظار میں مر جائے گی کہ عام نارمل لڑکیوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار سکے۔ عام نارمل لڑکی جس کی زندگی شادی سے شروع ہو کر اپنے گھر تک ختم ہو جاتی ہے۔ شاید وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ رومان لاشاری سے شادی سراسر ایک فرار تھا، گھٹے ہوئے تنگ نظر معاشرے سے ایک فرار، جہاں ہر دوسرے شخص کو یہ ٹینشن تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اماں نے اس سے رومان کی بابت دریافت کیا تب اس کے دماغ میں قطعی طور پر وہ کچھ نہیں تھا جو اس نے ارم سے کہہ ڈالا تھا۔ وہ صرف ارم کو ٹالنے کے لیے ایک جواز تھا، مگر رومان لاشاری سے شادی اس کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ، بلکہ حادثہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، وہ ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ بہت دن تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص، اپنی ذات میں مگن، اسے بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچنے والا یہ انسان ہر لحاظ سے عجیب تھا۔ حرم کو وہ خود سے اتنے فاصلے پر لگتا کہ اسے لگتا وہ صدیوں بعد بھی اس تک نہ پہنچ پائے گی، اتنا ہی دور تھا وہ مشرق تھی تو رومان مغرب۔ وہ ایلیٹ کلاس کا بڑا ویل آرگنائزڈ بندہ تھا جس کے افعال و اعمال بڑے ویل مینرڈ اور میئرڈ تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سرد مزاج تھا، اور جتنا سرد مزاج تھا اتنا ہی بے نیاز۔ وہ بولتا نہیں تھا بلکہ حکم دیتا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں خدا بڑی محبت سے بناتا ہے اور جن کی قسمت بڑی رچ ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رومان لاشاری بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ایسا ہی ایک انسان تھا۔ حرم کو حیرت ہوتی وہ کیوں آ گئی تھی اس کی زندگی میں، اس محل میں اس کی جگہ کہاں تھی۔ رومان لاشاری تو شہزادہ تھا اور اس شہزادے کے لیے کوئی ملکہ ہی ہونی چاہیے تھی، وہ کہاں سے آ گئی۔ حرم آصف تو اس کی کنیز بننے کے قابل تھی۔ حرم اسے بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچتی تھی۔ ناآسودگیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو اس کی زندگی میں زہر گھولتا رہا تھا اور اب بھی گھول رہا تھا۔ رومان لاشاری کے سامنے اس کا احساس کمتری اور بھی بری طرح ابھر کر سامنے آ جاتا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی، یوں بھی وہ اس سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ حرم خود محسوس کرتی تھی وہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بڑی گہری اور جانچنے والی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ شادی کے 11ویں دن اور دوسری بار اماں کی طرف وہ گئی تھی، ہر طرح سے ان کی مکمل تسلی کرائی تھی کہ وہ بے حد خوش ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، رومان بہت اچھا ہے، اس کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ خیال پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ڈھیر سارا دھواں اتر آیا تھا۔ اس نے ارم کو دیکھا جسے سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا حسین اور مغرور کر دیا تھا کہ اس پر نگاہ ہی نہ ٹھہرتی تھی، اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ جیسے کچھوے کی مانند اور کچھ اور بھی اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اسے لگتا وہ شہزادے کے ہاتھ آئی کنیز ہے جس پر وہ اپنی تیر اندازی کی مشق کرتا رہتا ہے، اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنے زہر سے نیلا کرتی جا رہی تھی۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹی تو پہلے سے زیادہ خاموش، افسردہ ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان گھر پر ہی تھا، اور اس سے بھی زیادہ خلاف توقع لائبہ اس کی گود میں تھی۔ یہ بھی رومان کا ہی حکم تھا کہ وہ لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ لائیں اسے مجھے دیں، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ اس نے ہینڈ بیگ ایک طرف ڈالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بغیر اسے لائبہ تھما دی۔
حرم نے بے ساختہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس نے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ زینت بی بی، اس نے ملازمہ کو پکارا۔ وہ فوراً حاضر خدمت ہو گئیں۔ آپ نے اس کو فیڈر دیا؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، کھانے میں کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ وہی جو آپ بتا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگاؤں؟ اس نے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ وہ بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتا رہا۔ حرم کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے اس بار نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملیں اور اس کی آنکھوں کا سارا سرد پن حرم آصف کے اندر اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کھانا لگاؤں بی بی؟ زینت نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور لائبہ کو لے کر اٹھ گئی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد اس نے اپنے اور رومان کے کمرے کے درمیانی دروازے کو کھولتی وہ اندر آئی اور بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر نظریں دوڑائیں اور حرم کو دیکھ کر واپس پھیر لیں۔ حرم کے قدم سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ اور ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ کس بات پر؟ اس نے چونک کر قدرے ناگواری سے پوچھا۔ حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا۔ مجھے لگا، کہتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اندازے لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار ہر اندازہ ایکوریٹ رزلٹ دے یہ ضروری نہیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ یہ واحد جملہ تھا جو ان کی 11 دن کی ازدواجی زندگی میں رومان نے بولا تھا، اور اتنا لمبا تھا۔ کڑوا سیال پانی حرم کی آنکھوں میں جمع ہونے لگا۔ پھر آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے رومان کو حیران کر دیا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ حرم پلیز بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ حرم آہستگی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ حرم، ایکچولی میں اس شادی کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ شیزا نے مجھے فورس کیا اور میں نے ہاں کر دی، کیونکہ اس گھر کو، لائبہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا جب حرم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ لیکن آپ کو نہیں تھی۔ اس کے انداز میں یقین تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رومان نے بھویں اچکا کر فوراً اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ہاں کیوں کی تھی تو؟ رومان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ حرم کے دل میں جیسے کسی نے برچھی اتار دی تھی۔ اس نے زرد رنگت اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اتنی ہی تیزی سے رومان نے اسے ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھا دیا تھا۔ آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا جاننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں نے تو اسی طرح ہاں کی تھی جس طرح ہر لڑکی کرتی ہے، وہ بے بسی سے کہتی رونے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور ایک بچی کا باپ ہو، وہ بولا تھا، مگر نہ اس کی آواز بلند ہوئی تھی نہ لہجہ بدلا تھا، صرف ایک کھوج تھی۔ حرم کا رونا بتدریج بڑھتا گیا۔ رومان نے اضطراب سے اسے دیکھا۔ آپ رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جھلایا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک اذیت ناک واقعہ آ گیا تھا جس میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حرم پلیز، اس کے لہجے میں تپش آ گئی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی درمیانی دروازہ پار کر گئی تھی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ رومان پر سوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا تھا۔ حرم کا یہ رویہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ حسان کافی دنوں بعد اس کی طرف آیا تھا۔ وہ جدید تراش خراش کے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے بڑی سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ حسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نوٹس کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ایک فائل کو ڈسکس کر رہے تھے جب رومان کے سیل پر ارم کی کال آنے لگی۔ اس نے سیل کو ایک نظر دیکھا
کال پک کرنے کی بجائے بلند آواز میں حرم کو پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آ گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ آگے بڑھی۔ آپ کا فون ہے۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے کسی قدر حیرانگی سے سیل کو دیکھا، مگر ارم کا نمبر پہچان کر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور فون لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حسان نے بغور اس کو نوٹس کیا تھا۔ رومان نے اس کے اس طرح دیکھنے پر بھویں اچکا کر اسے متوجہ کیا۔ ایک بات بتاؤ رومان، اس کے انداز میں تحقیق تھی۔ پوچھو۔ سارا بھول گئی تمہیں؟ اس کا انداز بڑا سادہ سا تھا۔ رومان کے چہرے پر اذیت کا سایہ لہرایا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ حسان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حرم کیسی لگی تمہیں؟ کس حوالے سے؟ وہ چونکا۔ ہر حوالے سے۔ اچھی ہیں، اس نے ایک جملے میں نپٹایا۔ اتنا احترام تم نے کبھی سارا کا تو نہیں کیا تھا۔ حسان کے انداز میں چبھندی۔ تو؟ رومان کا انداز سپاٹ تھا۔ حسان یکلخت مسکرا دیا۔ ریلیشن کیسا ہے آپس میں؟ اس کا سوال بڑا کاٹدار تھا۔ رومان کے چہرے پر ناگواری بکھری تھی۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تم نہیں بتانا چاہتے؟ حسان نے اسے گھورا۔ آخر تم اتنی انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھلا گیا۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم اتنے آرٹسٹک مزاج انسان ہو کہ ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکتے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر عورت مرد کو ایک خاص زاویے اور خاص انداز سے متاثر کرتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر حرم آصف نے تمہیں کس رویے سے متاثر کیا ہے؟ وہ بحث پہ آمادہ تھا۔ وہ لائبہ کا خیال بہت اچھی طرح رکھتی ہے۔ اس نے بات ختم کر دی۔ حسان یکدم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری اس بات نے حرم آصف کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے؟ وہ ہنسی روک کر تنزن بولا۔ کیا مطلب؟ رومان کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ جو حیثیت اس کی تم مجھے بتا رہے ہو، اس کے مطابق وہ لائبہ کی گورنس ہی بنتی ہے، حسان نے جتایا۔ حسان، فضول باتیں مت کرو، وہ خفا ہوا۔ فضول؟ ارے نہیں میرے دوست، یہی تو عقل کی بات ہے، ورنہ خود ہی بتاؤ، جب وہ لائبہ کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے اور تمہیں اسی بات سے مطلب ہے، اور سارا کو تم نہیں بھولے، تو اس حرم آصف کا مقام تو یہی ہوا نا؟ حسان فتح مندی سے بولا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، شی از جسٹ اے گورنس، وہ اکتاہٹ سے شانے جھٹک کر بولا۔ لاؤنج کے دروازے کے فریم میں کھڑی حرم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا اور اس کے پارٹس کھل کر بکھر گئے۔ دونوں نفوس نے چونک کر دیکھا۔ حرم کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ یک لخت وہ تیزی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی تیکھی بات، کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی زہر آلود لہجہ، کوئی بے ضرر سی ذو معنی بات سننے والے کے دل پر گھاؤ لگا جاتی ہے، اور یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں۔ درد کا دائرہ تھا کہ بڑھتا ہی جاتا تھا، اذیت تھی کہ پھیلی ہی جاتی تھی، جان کو نچوڑتی اذیت اور رگوں کو نوچتا درد۔ وہ جیسے سراپا اذیت بنی ہوئی تھی، اور رات تھی کہ خنک سے خنک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لان کے نسبتاً تاریک حصے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی جب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خوشبو نے بتایا کہ آنے والا رومان ہی تھا۔ حرم، ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھیں، سردی بڑھ رہی ہے، اس نے حکم دیا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ جماتی اٹھنے لگی، مگر سرد موسم اور کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے فوری طور پر مسلز نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، رومان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر غیر محسوس طریقے سے بازو چھڑوا کر آگے بڑھ گئی۔ رومان نے اسے تاریکی میں کسی ہیولے کی مانند آگے بڑھتا دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رومان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر دروازے پر دستک دیتا اندر آ گیا۔ حرم وارڈروب کے آگے کھڑی تھی، وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ جیسے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حرم کے ہاتھ بیڈ شیٹ درست کرتے ساکت رہ گئے۔
اس نے غیر یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ رومان کے اندر شرمندگی گہری ہو گئی۔ وہ سب صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا، ورنہ میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی سفائی پیش کر رہا تھا۔ حرم نے یک لخت بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ریفلیکس ایکشن نہیں تھا، وہ آپ کی حقیقی سوچ تھی جس کا ثبوت آپ کا رویہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ آپ کے رویے نے تو مجھے اول دن سے ہی میری حیثیت باور کروا دی تھی، اب آپ نے زبان سے کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خود ترسی میں مبتلا تھی۔ ایسا نہیں ہے حرم۔ اس کے ماتھے پہ شکن آ گئی۔ ایسا ہی ہے۔ شادی کے دن کے سوا آپ کبھی میرے پاس آئے، مجھے اپنے پاس بلایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس سے وہی اخذ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور وہ ایک رات، وہ بھی عجیب رات تھی۔ مجبوری کی اذیت تو جیسے آپ کے چہرے پر درج تھی، ورنہ آپ کا بس چلتا تو مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکتے۔ وہ بے رحمی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ رومان کا رنگ بدل گیا اور ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی تھیں۔ اس نے درشتی سے حرم کی بات کاٹی۔ جسٹ شٹ اپ۔ حرم نے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ وہ سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ حرم کے اندر تلخی مزید گہری ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہینگر کھینچا اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حرم کی اذیت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ فیصلے کی غلطی کا احساس بڑی شدت سے اسے ستانے لگا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے گی، اور اتنی جلدی کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے ارم کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے جب وہ اماں کے ساتھ رومان سے مل کر آئی تھی۔ یہ ارسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے حرم، خدا نہ کرے تجھے پچھتانا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ نہ ان جیسے بن سکتے ہیں اور نہ انہیں اپنا بنا سکتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر رہی ہو۔ رومان لاشاری جیسا مرد جو اتنا ہینڈسم پلس رچ ہے، اسے لڑکیوں کی کمی یقیناً نہیں ہوگی، مگر لازماً وہ بہن کے آگے مجبور ہو گیا ہوگا۔ مگر میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں، اس سے امیدیں وابستہ مت کرنا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے ارم کی بات لفظ بہ لفظ یاد آ گئی تھی۔ آنسوؤں کی روانی میں یکدم مزید اضافہ ہوا تھا۔ یک لخت سوئی ہوئی لائبہ رونے لگی۔ اس نے بمشکل دکھتے سر سمیت اسے اٹھایا اور لے کر کمرے میں ٹہل کر اسے بہلانے لگی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ حرم نے تھک ہار کر اسے سینے میں بھینچا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ صرف ایک دیوار کے فرق سے موجود ساتھ والے کمرے میں سوئے رومان تک آواز نہ جاتی۔ وہ ابھی کچی نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر چند لمحے گمگوں کی کیفیت میں پڑا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے درمیانی دروازہ کھول کر حرم کے کمرے میں چلا آیا۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ سامنے ہی وہ بیٹھی تھی زمین پہ، لائبہ اس کے سینے سے لگی تھی اور دونوں زور و شور سے رونے میں مصروف تھیں۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور جھپٹنے والے انداز میں اس سے لائبہ کو چھین لیا۔ حرم نے پھٹی ہوئی نظروں سے اپنے خالی بازوؤں کو دیکھا اور سر گھٹنوں پہ رکھتے ہوئے دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ لائبہ کا رونا بتدریج بڑھتا گیا اور پھر شاید وہ سو گئی۔ حرم کو اس کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ لائبہ کو بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے دونوں کی نظر ملی۔ حرم کو لگا یہ آنکھیں بڑی تھکی ہوئی ہیں اور افسردہ تھیں۔ وہ سیاہ شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھا۔ اس کے براؤن اور سنہرے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سفید رنگت میں ہلکی سی تمتماہٹ تھی۔ سیاہ شرٹ میں اس کے چوڑے شانے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا۔ آگے آ کر اس نے حرم کو بازو سے تھاما اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ حرم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس گھڑی جیسے اس کی بھوری آنکھوں کا معمول تھی۔ وہ اس کو اسی طرح سے اپنے کمرے میں لے آیا۔ درمیانی دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ پھر اس نے گلاس حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے ہاتھ آگے نہیں کیا تھا۔ رومان نے زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا۔ رومان نے گلاس واپس رکھا اور اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ رومان اس پر کمبل درست کر رہا تھا۔ لائٹ بجھا کر وہ اٹھنے لگا تھا جب حرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس کے الفاظ تھے یا بے بسی اور کرب میں لپٹی
حکایتیں۔ رومان کا کلیجہ ہل کر رہ گیا۔ وہ اس کے قریب لیٹ گیا۔ بہت فراخ دلی کے ساتھ اس نے دایاں بازو پھیلایا اور حرم کو قریب کر لیا، یوں کہ اس کے شانے پر حرم کا سر آ گیا۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ حرم یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی نیلگوں روشنی میں وہ اس کے بہت قریب تھا، یوں کہ وہ اس کی مہک محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو سے خود کو مہکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں پچھتانا نہیں چاہتی رومان، اس کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی۔ کس بات پر؟ رومان کا ہاتھ رک گیا۔ آپ سے شادی کے فیصلے پر۔ ارم نے بہت ڈرایا تھا مجھے۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ کیوں؟ رومان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی تھی، عجیب عجیب۔ آپ مجھے کچھ نہ دیں مگر، وہ کہہ رہی تھی۔ رومان نے اس کی بات قطع کر دی۔ کیسی باتیں کرتی تھی وہ؟ رومان نے اسے نزدیک کر لیا۔ حرم سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، اگر وہ اونچی آواز سے بولے گی اور سانس لے گی تو یہ خواب بکھر جائے گا۔ وہ کہتی تھی، ایرسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے۔ وہ تمہیں بیوی نہیں بنا رہا، ورنہ اسے کیا کمی ہے لڑکیوں کی؟ وہ رک رک کر کہہ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے کہا مجھے یہ شادی لازماً کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تھک چکی تھی اس معاشرے سے، لوگوں کے رویے سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی نظر رومان کی گردن پر تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بے اختیار اسے چھوئے۔ ارم کہتی تھی، میں مادیت پرست ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ میں تھک چکی ہوں ریجیکشن کا عذاب سہ کر۔ لوگوں کو میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا، لمبا چوڑا جہیز جو میری اماں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور و بے بس دے نہیں سکتی تھی۔ جب آپ کا پرپوزل آیا تو میں نے صرف یہی سوچا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے آسائشیں نہیں چاہیے تھیں، مجھے دولت کے انبار نہیں چاہیے تھے، مجھے صرف عزت چاہیے تھی رومان، صرف محبت چاہیے تھی۔ وہ اب براہ راست اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں بے یقینی تیر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا کچھ مت سوچیے گا۔ میرے جیسے بیک گراؤنڈ اور شکل و صورت کے ساتھ آپ سے شادی کرنے کی اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ obviously اپنے ماحول سے فرار اور مجبوری کی ایک لمبی قطار۔ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ اسے حسان سے اپنی گفتگو یاد آئی۔ حرم نے ابھی تک اس سے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ شیزا نے اس کے لیے شادی کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی اور کچھ وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی، اسی سے کام چل رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لائبہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ لائبہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ کیا کوئی گلہ بچا تھا؟ رومان نے سوچا، پھر جواب نفی میں پا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں امید و یاس کے دیے جل رہے تھے۔ پھر بڑی بھرپور آمادگی اور محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس کی متورم سوجی آنکھوں کو چوما اور اس کے بکھرے بال سمیٹ دیے۔ اور پھر حرم نے دیکھا، اس کے چہرے پر تمام تر خول تڑکھاتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سچی مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جس پر تخت وار دیے جائیں۔ اس نے بے ساختہ اس مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اگلے دن بڑی خوشگوار سنہری دھوپ نکلی تھی۔ وہ لائبہ کو لے کر لان میں بیٹھی تھی جب شیزا آ گئی۔ اف حرم، سوری ڈیئر، میں کچھ بزی رہی، آ نہیں سکی، مگر تم نے بھی تو جیسے نہ آنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ وہ بیگ ٹیبل پر رکھ کر بے تکان بولتی گئی۔ ایسا نہیں ہے شیزا، بس آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی کتنا بزی ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر یقین دہانی کروائی۔ شیزا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور باقی سب ٹھیک ہے؟ لائبہ سیٹ ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ لائبہ کو آپ دیکھ لیں کتنا سیٹ ہے، اس نے مسکرا کر کہا، لہجے میں گہری طمانینت تھی۔ ہاں وہ تو واقعی نظر آ رہا ہے۔ اچھا سنو، اسے زینت بی بی کے پاس چھوڑو، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میں کیا کروں گی؟ وہ بوکھلا گئی۔ ارے شاپنگ کا کیا کرتے ہیں بھائی، چلو اٹھو، اس نے زور دیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ لائبہ کیوں نہیں جا سکتی؟ اور لائبہ بتایا تو ہے گھر میں ہی رہے گی۔
اس نے فیصلہ صادر کیا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ اس کے پاپا سے پوچھ لیں، حرم نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ شیزا نے سر ہلایا اور رومان کو کال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا اور شیزا زور و شور سے اس سے بات کرنے لگی۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ حرم سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اچھا، حرم سے بات کرواؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے سیل حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے کنفیوز سے انداز میں فون لے لیا۔ السلام علیکم۔ اس نے یوں نظر جھکا لی تھی جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ وعلیکم السلام حرم، ایسا ہے کہ آپ شیزا کے ساتھ چلی جائیں اور… حرم نے اس کی بات کاٹی۔ مگر میں کیسے؟ میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں۔ آپ میرے وارڈروب کے سینٹرل ٹیبل سے کریڈٹ کارڈ لے لیں، کیش بھی ہے وہاں، جو بھی آپ پسند کریں۔ وہ تیزی سے کہتا جا رہا تھا، غالباً وہ مصروف تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ میں کیسے؟ وہ بے حد گھبرا گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا۔ اس کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ اسی دوران شیزا لائبہ کو لے کر اندر چلی گئی۔ حرم کو تسلی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز، میں نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی آپ کی ڈراز نہیں کھولے، اور شاپنگ کا کیا کروں گی؟ سب کچھ تو ہے نا میرے پاس، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ حرم، ضد مت کریں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لیجئے۔ اس بار وہ کچھ جھلا گیا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ اوکے، شام میں ملتے ہیں، اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ رومان نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے اس کے وارڈروب کی سمت بڑھی تھی تو بے حد گھبرائی ہوئی اور کنفیوز تھی۔ اس نے سینٹرل ڈرار کھولا تو وہاں بے شمار فائلز، کاغذات، کارڈز، البم اور کیش موجود تھا۔ اس نے پہلے روپو لینے چاہے، پھر اس کی ہدایت کے برعکس کریڈٹ کارڈز لے لیے اور باہر آ گئی۔ شیزا نے اسے حقیقی معنوں میں تھکا مارا تھا۔ اس نے اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی کہ اس کے حساب سے آرام سے 2-3 سال گزر سکتے تھے۔ اس دوران حرم کی رائے کا اس نے بھرپور خیال رکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں نے جیسے ایک نئے جہان کی سیر کی تھی۔ نئے ملبوسات، جوتے، جولری اور بے شمار علم گلم پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لائی تھی وہ۔ اس سے ڈراپ کرنے کے بعد شیزا تو اپنے گھر چلی گئی اور وہ تھکی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے لائبہ کو گود میں سمیٹا اور ڈھیر سارا پیار کیا، پھر زینت کو بلا کر چائے لانے کا کہا اور اٹھ کر چیزیں وارڈروب میں رکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے اپنے اندر پھیلی ہوئی خوشی کو محسوس کیا، اور پھر بڑی دیر تک غور کرنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ یہ خوشی ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کی نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی۔ یہ رومان کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی تھی۔ رومان رات 8 بجے کے قریب آیا تھا۔ حرم نے اسے چمکدار آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ ریسیو کیا تھا۔ وہ چینج کر کے ڈنر ٹیبل پر آیا تو حرم بھی آ چکی تھی۔ ہو گئی شاپنگ؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مزید کچھ بولے بنا کھانا کھاتا رہا۔ حرم کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں، وہاں پھر سے سفر کرتی ہوئی اس کے لبوں تک، پھر سے اس کی آنکھوں پر جو جھکی ہوئی تھیں، پھر اس کے سنہرے اور بھورے بالوں پر جو ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتی تھی۔ اس کا بات کرنا، ہنسنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی، اسے ہر چیز مکمل لگتی تھی، اور حرم آصف کو اس کی ہر بات اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ کچن سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو زینت لائبہ کو سلا چکی تھیں۔ اس نے انہیں جانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ وہ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پر براجمان تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حرم جیسے نہال سی ہو گئی۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ حرم اس کی چیئر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کے انداز میں تفکر بھرا شکوہ تھا۔ آپ کے لیے، لائبہ کے لیے، وہ آہستگی سے بولا۔ اس کے جواب نے حرم کو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھی اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اتنا کام مت کیا کریں، اس نے بہت لاڈ سے جیسے فرمائش کی۔ رومان کے چلتے ہاتھ ساکت ہو گئے
اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا اور چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ نے مجھے اپنی شاپنگ تو دکھائی ہی نہیں، وہ بولا۔ حرم نے بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں آئی میرے ساتھ؟ رومان اس کے ساتھ بڑھ گیا۔ وہ آ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رومان نے دیکھا اس نے لائبہ کو بیبی کاٹ میں نہیں لٹایا تھا بلکہ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لائبہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہینگر کھینچتی حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ نہیں، اور اگر کرتی بھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہمارا ماں بیٹی کا معاملہ ہے، وہ شوخی سے بولی۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ وہ اسے شاپنگ دکھانے لگی۔ رومان نے دیکھا اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی، حالانکہ ہر ایک چیز کے بعد اگلی دو چیزیں لائبہ کی ہی تھیں۔ وہ چیزیں دیکھ رہا تھا اور حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں حرم، وہ اسی طرح مصروف سا بولا۔ جی؟ وہ چونکی۔ آپ مجھے اتنا نوٹ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے لاپرواہ سے سوال نے حرم کو ساکت سا کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گئی۔ رومان نے نظریں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معنی خیزی سے بولا، نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی۔ حرم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے کہا۔ چلیں، مجھے یہ بتائیں کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ 23 سال۔ رائٹ، آپ کو پتا ہے آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا۔ پھر بھی آپ مجھے آپ کہتے ہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ کو عزت چاہیے، اور یہ احترام کا ایک انداز ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتا وہ اسے لاجواب کر گیا۔ وہ چپ ہو کر بیڈ شیٹ پر کچھ کریدنے لگی۔ اچھی شاپنگ ہے، چلتا ہوں۔ اگر ایک کپ کافی مل جائے تو؟ وہ اٹھ گیا۔ سوال درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ جی میں بناتی ہوں۔ وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کافی بنا کر لوٹی تو وہ سلائڈنگ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ اس نے مگ اسے تھما دیا اور خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ موسم بے حد سرد تھا۔ تیز اور خنک ہوا کے تھپیڑے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئے۔ اس نے رومان کو دیکھا۔ براؤن گرم شلوار قمیص میں وہ بہت پرسکون کھڑا تھا۔ آپ کو سارا سے بہت محبت تھی، دفعتاً وہ بولی۔ رومان نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم اس کے تاثرات نہیں جان سکی، وہ اندھیرے میں تھا۔ آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ کے دل میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کھنڈروں میں جگہ نہیں ڈھونڈتے حرم۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ حرم کپ کپا اٹھی، شاید سردی بڑھ رہی تھی۔ یہاں آئیے میرے پاس، وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حرم وہی جمی کھڑی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنا دایاں بازو کھول کر اسے متوجہ کیا۔ وہ میکان کی انداز میں اس کے نزدیک آ گئی۔ رومان نے اسے خود سے لگا لیا۔ حرم کے گال بے حد سرد ہو رہے تھے۔ رومان کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا بایاں گال اس کے گرم سینے سے ٹکرایا۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے دونوں بازو رومان کی پشت کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ اپنے بالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر طمانینت پھیلتی جا رہی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی۔ وہ پتہ نہیں گزارش کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا۔ حرم کو سمجھ نہیں آیا، مگر اسے جاننے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ کہہ رہا تھا۔ ایک میں ہی نہیں جرم محبت کا خطاوار، ہلکا سا تبسم بھی تو شامل تھا ادھر سے۔ ارم کا فون آیا ہوا تھا۔ اس کے پاس ڈھیر تھا باتوں کا۔ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ رومان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، گاہے بگاہے اسے بھی دیکھتا تھا۔ وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گیا تو حرم بھی اتنی دیر خود پر ضبط کے بند باندھے بیٹھی تھی، فوراً بولنے لگی۔ حرم، مجھے لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، مگر بتاؤ تو بات کیا ہے؟ ارم بھی حیران سی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں ارم، وہ بہت اچھا ہے، اتنا کہ بس تم نے دیکھا ہے نا اسے،
میرے خدا کتنا خوبصورت ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں اسے نظر بھر کے دیکھوں گی تو اسے نظر ہی نہ لگ جائے. بہت کم ہنستا ہے وہ، مگر جب مسکراتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کا صدقہ اتاروں، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے. میں شاید بیان ہی نہ کر سکتی اپنے احساسات. وہ مجھے چھوتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں. اس کے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پنجہ لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنی مٹھیوں میں سمیٹ لوں. اس کی بھوری آنکھوں کی چمک میں تمہیں کیا بتاؤں، جیسے کھنکتی آواز میں بولتی کہ وہ حرم تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی. ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا رومان ساکت تھا. اسے پسند کی شرٹ نہیں مل رہی تھی، جو ملی وہ پسند نہیں آئی تھی. ہاں پھر بات کروں گی، اوکے؟ اس نے فون بند کر کے ایک طویل سانس لی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا. ناشتے کی میز پر بالکل خاموشی تھی. آج مجھے اماں کی طرف جانا ہے، آپ پلیز جلد ہی آ جائیے گا. اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا. آپ چلی جائیے گا، وہ کہنے لگا. حرم نے اس کی بات کاٹ دی. پلیز رومان، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. اس کے انداز میں دھونس تھی. میں بزی ہوں آج. اس نے صفائی سے دامن بچایا. ہم کل چل جائیں گے، اس نے فوراً کہا. وہ کوئی جواب دیے بنا جوس پینے لگا. حرم کچھ دیر انتظار کرتی رہی، شاید وہ کچھ بولے. آج شیزا اور فہد بھائی آئیں گے لنچ پر، آپ کوشش کیجیے گا کہ لنچ گھر پر کر سکیں، اس نے آہستگی سے یاد دلایا. آئی ول ٹرائی. وہ کرسی دھکیلتا ہوا کھڑا ہو گیا. اس کے آفس جانے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. اس بڑے سے محل جیسے گھر میں اس کی مصروفیت کے لیے بے پناہ چیزیں تھیں. بڑا سا ہرا بھرا لان یا پھر کچن، یہ دو اس کی پسندیدہ ترین جگہیں تھیں جن میں وہ اکثر پائی جاتی تھی. کبھی کبھی وہ بری طرح بوکھلا سی جاتی تھی. اسے اتنے بڑے گھر سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی. اسے تو بس 2 کمروں کے چھوٹے سے برآمدے والے گھر میں رہنے کی عادت تھی، مگر یہ تو قسمت نے اسے یہاں لا پھینکا تھا جس کا یقیناً کوئی حل نہیں تھا. وہ دل لگانے کی کوشش کرتی رہتی تھی جس میں بڑا ہاتھ لائبہ کا تھا. وہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ حرم کو ہر وقت خود میں الجھائے رکھتی تھی. اس وقت بھی وہ لائبہ کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی، مگر سوچ رومان میں الجھی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا شادی کے بعد ابتدائی دنوں والا رویہ بھول گئی تھی، ایسا قطعاً نہیں تھا. مگر اب رومان کا رویہ اتنا بہتر تھا کہ وہ پچھلی باتیں بھولنے پر خود کو مجبور پاتی تھی. ہاں البتہ یہ بات اسے آج بھی کھٹکتی تھی کہ وہ اتنا سرد مزاج کیوں تھا. خاموش طب، الگ تھلگ، بلکہ اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جاتا تو تلخ مزاج کہنا زیادہ بہتر رہتا. جب دوپہر میں شیزا کے آنے کا وقت تھا تو حرم نے دل میں پکا عہد باندھا ہوا تھا کہ وہ اس سے سارا کے بارے میں ضرور پوچھے گی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا رومان پہلے ہی ایسا تھا یا اب ہو گیا ہے. ہوتا ہے نا ایسا، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی اذیت یوں دل میں گھر کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رہ جاتا ہے تو بس وہ شخص جو بچھڑ جاتا ہے. کیا کھونے کا غم ہی رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالیہ نشان تھا، مگر وہ سوچتی ہی رہ گئی. شیزا نے فون پہ آنے سے معذرت کر لی تھی. اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا تھا. ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پہ بیٹھے گزار دی. شاید وہ پھر سے کنوتی ہو رہی تھی. زینت اسے بلانے آئی تو وہ بلا حجت کے اٹھ کر چل دی. اندر آ کر اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی. بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا یا دل سے. مغرب ڈھل رہی تھی جب وہ کچن سے فراغت پا کر نکلی. چینج کرنے کے بعد اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کاپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اس وقت وہ آخری 2 نوافل ادا کر رہی تھی جب اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی. اس کا دھیان یکدم نماز سے ہٹ گیا. اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھتے ہوئے رکوع کیا. قدموں کی آوازیں بتدریج قریب آ گئی تھیں. اس کا دل تیزی سے پھڑپھڑانے لگا. پھر دروازہ کھل گیا. وہ قیام کر رہی تھی. پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی. بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیڈ کے قریب آ کر رک گئی. پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ سے پیار کرنے لگا. حرم نے سلام پھیرا.
कॉपर शॉल नमाज के स्टाइल में ओढ़े उसका चेहरा बड़ा मलीह और पुरनूर सा लग रहा था। रोमान को अपने एहसासात पर हैरत हुई, हालांकि वो किसी किस्म की आराइश से मबरा था। वो अब दुआ के लिए हाथ उठा चुकी थी। वो पता नहीं क्या पढ़ रही थी। उसने बेइख्तियार अल्लाह से माफी मांगी और फिर खुद को मजबूर पाते हुए हाथ चेहरे पर फेर के उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने जायनमाज तय करते हुए धीमी आवाज में कहा। वालेकुम सलाम, वो बोला। हरम के दिल की हालत कदरे संभली। उसका दिल चाहा वो खिलखिला कर हंसती हुई उसके करीब जाए और उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से घूमे। वो अपनी ख्वाहिश दबाती जाए नमाज रख कर पलटी। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। चाय मिल सकती है? वो उठते हुए बोला। जी मैं लाती हूँ, उसने अस्बात में सर हिलाया। वो घूम कर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर किचन की जानिब बढ़ गई। चाय बनाते हुए उसने अम्मा के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो उसे कितने ही दिनों से अपनी तरफ आने का कह रही थी। जा तो वो ड्राइवर के साथ भी सकती थी, मगर क्या किया जाए कि इस बार अम्मा का मुतालबा था कि वो रोमान को भी साथ लेकर आए। वो शादी के बाद एक बार भी उनकी तरफ नहीं आया था। रोमान से दोबारा बात करने का सवाल ही नहीं था। वो सुबह बात करके रिजल्ट देख चुकी थी। वो चाय लेकर गई तो रोमान शावर लेकर बाहर आ चुका था। तौलिए से सर रगड़ते हुए उसने दरवाजा खुलने पर एक लम्हे को रुक कर देखा और फिर से मगन हो गया। हरम ने बढ़कर उससे तौलिया पकड़ लिया। वो बाल बनाने लगा। आप तैयार हो जाएं, हम आपकी वालदा के यहाँ चल रहे हैं, उसने कहा। वो हैरान सी रह गई, फिर बेइख्तियार मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। अच्छा, मैं बस तैयार ही हूँ। वो तौलिया लेकर बाहर निकल गई। वो कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। उसे मजा आ गया। चाय वाकई मजेदार थी। हरम हमेशा चाय और कॉफी बहुत अच्छी बनाती थी, जबकि सारा बेहद बेजायका चाय बनाती थी। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। रोमान ने देखा वो उसी लिबास में थी, अलबत्ता दाहिनी कलाई में 2 कंगन पहने थे और लबों का रंग हल्का गुलाबी चमकदार था। उसने दोनों हाथों में लाइबा को उठाया हुआ था, जब ही उसकी नजर फौरन कंगनों पर पड़ गई थी। चले, वो हल्के से मुस्कुराई। रोमान सर हिलाता उठ गया। दोनों आगे पीछे चलते पोर्च में आ गए। रोमान ने बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला। वो लाइबा को लेकर बैठ गई। हैंड बैग पैरों के नजदीक रख लिया। रोमान घूमकर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी गेट से निकली तो वो उससे मुखातिब हुआ। आप मुझे रास्ता समझाएंगी? जी, वो उसे बताने लगी। अंदर से वो बेहद पुरजोश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा, बल्कि उसके दिल की बात जान जाएगा। अम्मा को उसने फोन कर दिया था। रोमान के साथ बाहर निकलते हुए कितनी निगाहों में रश्क सिमट आया था। अम्मा उनके इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। वो बेहद मोहब्बत और प्यार से रोमान से मिली। उनकी खूब आवभगत की। वो भी खुशी खुशी उन्हें अपने घर की बातें बताती रही। रोमान बाहर बरामदे में आ बैठा तो वो अंदर अम्मा के पास आ गई, जो किचन में मसरूफ थी। अम्मा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें, उसने हैंड बैग से 2 नीले नोट निकाल कर कहा। अम्मा एकदम से बिदक गई। हरम, क्या बात करती हो तुम? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मैं तुमसे पैसे लूंगी? क्यों भला? वो सख्त खफा हो गई। ओहो अम्मा, मेरी बात को समझें, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और वो झुंझुला कर बोलने लगी। उन्होंने फौरन टोक दिया। मेरी खुशी इसमें है कि तुम फिक्र न करो। 2 दुकानों का किराया आ जाता है, खाने वाले हैं ही कितने, गुजारा बड़े आराम से हो जाता है, करम है मालिक का। उन्होंने स्वभाव से इनकार किया। अम्मा प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, वो जिद करने लगी। तुम्हारे मियाँ को पता है? उन्होंने अजीब से लहजे में पूछा। नहीं, और फिक्र मत करें, उनके नजदीक इतने से पैसों की क्या अहमियत। हरम ने लापरवाही से कहा। यही गलती कर रही हो तुम। बात इतने से पैसों की नहीं, ख्वाह तुम कहीं 2 रुपए भी खर्च करो, तुम्हारे मियाँ के इल्म में होना चाहिए। क्यों खामखा गलत फहमी पैदा करने का मौका पैदा कर रही हो तुम? इस बार अम्मा भी गुस्से में आ गई। अम्मा, आप भी ना, इधर देखें, देखें इस पर्स के अंदर कितने ढेर हैं नोटों के। मैंने क्या करना है इनका? आपका हक है। मेरी बात गलत तो, वो कहने लगी। अम्मा ने सख्ती से उसकी बात काट दी। बस कर दो हरम, हद हो गई है। क्यों लूं मैं तुमसे पैसे? माए बेटियों को देती हैं, लेती नहीं है। अब चलो, मैं खाना लगाने लगी हूँ। उन्होंने हतमी लहजे में बात समेटी।
حرم جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ واپسی کے سفر میں حرم قدرے خاموش تھی، اور اسی خاموشی میں اس نے رومان کے سرد اور تنے ہوئے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی دھن میں اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تب حرم نے نوٹ کیا کہ وہ قدرے ڈسٹرب تھا۔ اس نے حرم سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس سے حرم کے گھر کے متعلق کوئی کمنٹ دیا تھا۔ وہ شاید اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر لائبہ رونے لگ گئی۔ اسے بہلاتے بہلاتے کافی دیر گزر گئی۔ حرم سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے تھکن کو پس پشت ڈالا اور لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا ہی رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حسب معمول سلائڈنگ ونڈو کھولے فون پہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ حرم نے آگے بڑھ کے اس کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ دیے۔ وہ فوراً چونکا۔ موڈ کیوں اپسیٹ ہے جناب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان؟ وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ قدرے سہم سی گئی تھی۔ حسان ٹھیک کہتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پہ ان کی رال بڑی جلدی ٹپک جاتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ حرم زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ الجھ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو حرم آصف۔ رومان کے سرد لہجے میں نفرت تھی۔ حرم اس کے طرز تخاطب پہ ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس ریچ ہوں۔ مجھے دیکھ کر تو تمہارے حواس پہلے دن ہی جواب دے گئے تھے۔ مجھے اب تک وہ تمہارا اسٹل اینڈ سائلنٹ سٹائل یاد ہے جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شعلے اگل رہا تھا۔ یہ فضول الزام تراشیاں بند کیجیے، جو بھی بات ہے صاف صاف کریں رومان صاحب۔ وہ چیخ گئی تھی۔ صاف بات تو یہ ہے، یہ اچھائی کا ڈھونگ رچانا اب بند کر دو، وہ نفرت سے بولا۔ کیا آپ مجھے سچ بات بتائیں گے؟ وہ یک دم سخت کھو کے بلند آواز میں چلا اٹھی تھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور پوری قوت سے حرم کے دائیں گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ گھرایا تھا۔ حرم کی آنکھیں جھلک اٹھیں۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ میں آپ کو سچائی جو بتا چکی ہوں، اس لیے آپ مجھے جیسے چاہیں ذلیل کریں۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر کرب آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ سچ؟ یہ لفظ بہت عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے۔ کون سا سچ؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بے ایمان ہو۔ میری دولت نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ کیوں ہر وقت مجھے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہو؟ کیوں؟ میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا۔ بہت پلاننگ سے تم نے پہلے یوں شو کیا کہ جیسے تمہیں میری دولت سے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو، تو پھر تم نے بہت ذہانت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے بے وقوف بناتی رہی اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ حرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جلسائے دے رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ بے جان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی کشش کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں؟ سب پتا ہے مجھے، لیکن میں نے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ قطعاً نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتا ہے تم مجھے کون سے دھوکے دیے جا رہی ہو۔ کیوں گئی تھی اپنی اماں کی طرف پیسے دینے؟ وہ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم نے کپ کپاتے لبوں سے اسے دیکھا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی۔ وہ بھیگے ہوئے لہجے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دوگلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ وہ بدستور اسی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک ایک کر کے حرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی شکست خوردہ چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند پڑی تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا اور حرم اس سے یکسر بے پرواہ نظر آتی تھی۔
جب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون محسن، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی کے حصار میں تھی، اور اس قدر خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے کی میز پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے مطلع کیا۔ وہ فوراً پریشان ہوا اٹھا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لائبہ لیٹی زور زور سے رو رہی تھی اور حرم ندارت۔ حرم، حرم! اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی متورم تھیں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ۔ وہ چٹکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں گزار دوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ رومان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی ہیں حرم، بہتر ہوگا کہ اپنا سامان پیک کیجیے اور اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیے۔ اس کا برف لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل دیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ پورچ میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا رستہ اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے، میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اماں اسے یوں آتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ سیدھی جا کر کمرے میں بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سب ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مختصراً سا بیان جاری کیا جس سے اماں کی قطعاً تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ لحاف اوپر کھینچ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئیں۔ کمرے کی وحشت ناک خاموشی میں اس کا دل کر رہا تھا گٹ گٹ کر روتے ہوئے اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اذیت حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر تو اختیار تھا ہی کب، مگر اس گھڑی سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی تھی یا وہ واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود اس کی نیند بھی بڑی بے چین تھی۔ کوئی بےتاب سسکی، کوئی کراہ بے اختیار سی نکل جاتی لبوں سے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ اس کے سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہ آلسی سے پڑی رہی، پھر لحاف ہٹاتی اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا اماں دھوپ میں بچھے تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے سے شیزا اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شیزا نے اسے دیکھ لیا تھا مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی۔ اماں سے مل کر شیزا اندر آ گئی۔ حرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیزا اس کے پاس آئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حرم۔ اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا۔ اور مجھے آپ کے بھائی سے، حرم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بے وقوفی کر بیٹھی ہو؟ کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ شیزا بے چین سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بے وقوفی؟ وہ آہستگی سے ہنس پڑی، بڑی طنزیہ ہنسی۔ ہاں، بے وقوفی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی بے وقوف ہوں۔ ارم صحیح کہتی ہے، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنے تنگ دل اور شکی ذہنیت کے مالک ہیں۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قدر سرد مزاج ہیں۔ میں بے وقوف ہوں، ہاں مجھے اعتراف ہے، میں ہوں بے وقوف۔ اسی لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتی رہی، ان سے محبت کرنے لگی۔ میں ہوں نا احمق، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزا نے بے اختیار اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حرم، ہوا کیا ہے؟
اس نے حرم کی پشت سہلائی۔ اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیتی نا، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ عاجز آ گئی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ادھر ہوں؟ حرم نے الگ ہو کر استحجاب سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ کہنے لگی بی بی تو اپنے گھر گئی ہیں۔ شیزا نے تفصیلاً بتایا۔ حرم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب تو مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ انہوں نے مجھے کس طرح ذلیل کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنے سرد مزاج کیوں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس سے وہ ایسے ہو گئے، مگر انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے… وہ رک رک کر روتے ہوئے شیزا کو سب بتاتی چلی گئی، اول سے آخر تک۔ جب وہ خاموش ہوئی تو شیزا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا حرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا، کہتے ہوئے شیزا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں شیزا۔ حرم تلخی سے بولی۔ نہیں حرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بڑا رحم دل اور خوش مزاج۔ اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا۔ اس نے انکشاف کیا۔ سارا نے؟ حرم ششتر رہ گئی۔ ہاں سارا نے۔ تمہیں پتا ہے میرے بھائی سے اس کی لو میرج تھی، مگر وہ بے انتہا شکی مزاج کی عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس کو بھائی نے پوزیسو نہیں سمجھا، مگر یہ شادی کے بعد کھلا کہ وہ پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی نیچر ہی ایسی شکی تھی۔ اسے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا، ان کے ہنسنے پر، ملنے جلنے پر اور گھومنے پھرنے پر بھی۔ تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بھائی کے آفس سے سارا فیمیل سٹاف نکال دیا۔ وہ بھائی کے ساتھ پارٹیز پر نہیں جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ شک رہتا تھا کہ بھائی کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتے تو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ وہ در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ایک نفسیاتی مریضہ تھی، جسے ایکسٹرا آرڈنری توجہ چاہیے تھی، اور جیسے میرے بھائی کی ہر بات پر جسے اعتراض تھا۔ بھائی کو بچوں کا شوق تھا اور اسے بچے پسند نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے کوئی ایسی عورت، مگر وہ تھی۔ لائبہ اگر اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے بھی صرف میرے بھائی کی ضد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا کر دیا، سرد مزاج، شکی اور زہریلا۔ بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ لائبہ کی پیدائش سے پہلے ہی بھائی سے کہتی تھی کہ دیکھنا رومان، تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی، مگر حرم بھائی بھی آخر کب تک انتظار کرتے؟ وہ اس سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بھی خواہش تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوں، مگر ہوا اس کے برعکس۔ سارا کی وفات پر بھائی حد درجے ڈسٹرب تھے۔ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لائبہ بہت چھوٹی تھی اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے پورا زور لگا کر ان سے شادی کے لیے ہاں کروا لی۔ مگر اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ چلا گئی۔ نہیں میری جان، قصور تمہارا نہیں۔ یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اسی لیے نشانہ بنی کیونکہ یہ سب غلط خیالات بھائی کے دماغ میں حسان نے بھرے ہیں، شیزا نے بتایا۔ مگر کیوں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مڈل کلاس کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کی رائے آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ آپ دوسروں پر اپنے نظریات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ شیزا قدرے خفا لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری شیزا، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا رومان اتنے ہی معصوم ہیں کہ اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لیں؟ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں حرم، مگر یقین کرو کہ میرے بھائی جیسے بھی ہیں مگر خود پسند قطعاً نہیں ہے۔ یہ زہر یقیناً ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ شیزا نے صفائی دی تھی۔ حرم نے اتفاق کرنے والے انداز میں انہیں دیکھتی رہی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے طویل سانس کھینچ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم گھر واپس چلو، شیزا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، حرم نے تیز لہجے میں کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم ان سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی۔ شیزا نے اسے ڈرایا۔ میری اہمیت کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ ٹس سے مستا ہوئی۔ اس طرح نہ کرو حرم، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ شیزا تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کریں آپ، پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ بدستور اسی لہجے میں بول رہی تھی۔
تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شیزا کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ انہوں نے خود مجھے گھر سے جانے کا کہا ہے، اب وہ خود مجھے لینے آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ شیزا نے طویل سانس لے کر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اٹھ گئی۔ کرتی ہوں بھائی سے بات، اپنا خیال رکھنا اور پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے، شیزا لجاجت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بے حد ٹینس تھا۔ رات حرم سے ہونے والی تلخ کلامی اور پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے از حد الجھا گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، جبکہ کیا دھرا بھی سب اپنا ہی تھا۔ دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا تو پتہ چلا کہ لائبہ کی طبیعت مزید بگڑ چکی ہے۔ وہ حرم کو بے حد مس کر رہی تھی۔ رومان نے شیزا کو فون کیا تو وہ الٹا تفتیش کرنے لگ گئی۔ وہ جھلا کر فون بند کر کے آفس سے نکل آیا۔ حسان آج چھٹی پر تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ حسان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا جبھی کچھ مزید بولے بغیر گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ تھے اور اس وقت صرف وہ اور اس کی اکلوتی بہن انم گھر تھے۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے اٹھتی تیز آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے حسان، یہ انم کی آواز تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ انم، میری بات، حسان نے کچھ کہنا چاہا، انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں میں میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکے حسان۔ وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کر دو انم، کس قدر احسان فراموش ہو تم۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس قدر گر گیا ہوں اپنی سطح سے؟ حسان بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کون سا احسان جتانا چاہ رہے ہو تم، اور کون سی سطح سے گرنے کا رونا رو رہے ہو تم؟ وہ بھی جیسے دو بدو مقابلے پر اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو۔ جب تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر رکھا کرے، رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی اور شکی فطرت سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، مگر بے سود۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ پیدا کرے تاکہ یہ وجہ ہی وجہ تنازع بن جائے۔ وہ پیار کا رونا روتا رہا، اسے صرف سارا کی خوشی چاہیے تھی، مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا اہمیت رہ جائے گی، اور وہ معصوم دوستی کا مارا رومان میرے جال میں آ گیا۔ مگر ہوا کیا؟ سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی۔ وہ ویکینسی حرم نے فل کر دی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد جب وہ سنبھل جائے گا تو اس سے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر راضی کروں گا، مگر ہوا کیا؟ پہلے ہی حرم سے اس کی بات کر دی۔ تب بھی میں نے کوشش تو کی تھی، میں نے رومان کو ورگلانے کی بے حد کوشش کی کہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ویسی ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک میں اس کا گھر برباد کرتا رہوں؟ تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر بے حد اعتماد کرتا ہے۔ مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا انم، مان لو کہ رومان لاشاری تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ زور زور سے بولتا ہوا آخر میں تھکے ہوئے لہجے میں التجا پر اتر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو یاد نہیں، اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا تھا اور اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کو کسی خلا میں بھٹکائے جا رہی تھی۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ جنوری کی ایک یخ بستہ رات تھی، دھند کے مرگولے آسمان سے برس رہے تھے اور اس کڑکڑاتی سردی میں وہ صحن میں لگے اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ایسی ہی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ انتظار اب تک انتظار ہی تھا اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہنا تھا۔ وہ جیسے اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اسے رومان لاشاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا کہ امیر ہو یا غریب، جب بات عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی تھی۔ کیا میرا انتظار انتظار ہی رہے گا؟ اس نے ڈوبتے دل اور
सहमी धड़कनों के साथ सोचा। जवाब एक अमीर खामोशी के सिवा कुछ न था। उसने जोर से आंखें मीच लीं। यकलख्त उसके गिर्द एक मखसूस खुशबू फैल गई। उसने फौरन आंखें खोल दी और एक लंबी सांस खींचकर इस महक को महसूस किया। यह कतई इल्यूजन नहीं था, यह हकीकत थी। फिर एक हाथ उसके झूले के दाएं रस्सी पर आया और झूले की हरकत एकदम रुक गई थी। हरम साकित रह गई। घर चलो हरम। रोमान का लहजा बहुत मध्यम था। हरम का दिल रुक सा गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हरम। उसके लहजे में थकन रची हुई थी। ज़रूरत? हरम के दिल में तीर पेवस्त हो गया। हाँ, मोहब्बत ही तो इंसान की ज़रूरत है हरम। वो खोए हुए अंदाज में बोला था। वो आहिस्तगी से झूले से उठ गई। सहन के सन्नाटे में झूले की चूं चराह बहुत जोरदार थी। हमारी खामियां, हमारी नाआसूदगियां हमारी रूह में छोटे छोटे सुराख कर देती हैं और हम सारी जिंदगी इन सुराखों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपके मयार पर पूरी नहीं उतरती और इस कमी को मैंने अपनी हम्बलनेस में छुपाने की कोशिश की, लेकिन आप में तो यकीनन कोई कमी नहीं है रोमान। फिर भी आपने ऐसी सोच का मुजाहरा किया। फिर भी वो थके हुए लहजे में बिलक उठी। तुम ठीक कहती हो हरम, कमियां और खामियां तो हर इंसान की जिंदगी में होती हैं। मैं भी मुकम्मल नहीं हूँ। इस गलतफहमी से निकल आओ हरम। चेहरों की खूबसूरती पे मत जाओ, ये चेहरे बहुत दगाबाज होते हैं। मैं तो बहुत अधूरा हूँ, तुम मुझे मुकम्मल कर दो। एक मध्यम सरगोशी फिजा में गूंजी थी और सारा माहौल उसके जादू के जेर असर आ गया था। उसने अंधेरे में मध्यम से नजरें उठा के रोमान के साई को देखा जो बतदरीज उसके करीब आ गया था। उसके शानों पर रोमान के भारी हाथों का बोझ आ पड़ा। मुकम्मल कर दो। सरगोशी एक बार फिर गूंजी थी। हरम ने आंखें बंद करके सर उसके सीने पर रख दिया था। रोमान ने उसे मजबूती से खुद में भींचा, अपने दाएं बाजू के हसार में लेकर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। फिजा में धुंध बतदरीज बढ़ती जा रही थी। दो मोहब्बत के मुसाफिर एक दूजे के हमराही बनकर सफर पर निकल पड़े थे। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें शौक था। हरम की गुनगुनाहट गाड़ी में फैल रही थी। रोमान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने भी हरम का भरपूर साथ दिया। दोनों की खिलखिलाहट से गाड़ी महक उठी थी। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। खैर, सो माय डियर लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नॉवेल। मुझे मुकम्मल कर दो। होप यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।